बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रियाज अंजम और आप देख रहे हैं रियाज अंजम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाजरीन, हमारा आज का मौजू बड़ा इंटरेस्टिंग, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, हिस्टोरिक और इंफॉर्मेटिव है। आप जानते हैं कि दुनिया भर से मुसलमान हरम पाक में हज और उम्रा की अदायगी के लिए हाजिर होते हैं, तो काबतुल्लाह के तवाफ के दौरान वो हजर अस्वद की ज़ियारत करते और चूमते भी हैं, जैसा कि नबी मुकर्रम ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम भी ये अमल फरमाते थे। हजर अस्वद जन्नत का पत्थर है, उसकी फजीलत भी नुमायां है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजर अस्वद कितनी बार काबतुल्लाह से जुदा किया गया, उखाड़ कर ले जाया गया, तोड़ने और चोरी करने की मुतअद्दिद बार कोशिशें भी की गईं। नाजरीन, क्या आप ये भी जानते हैं कि हजर अस्वद 22 साल किस फिरके और मुल्क की तहवील में रहा? कौन उखाड़ कर ले गया? हज के दौरान 30,000 हाजी किसने कत्ल किए? हजर अस्वद को दूसरे मुल्क ले जाने का मकसद क्या था और क्या वो मकसद पूरा हुआ? हजर अस्वद को वापस काबतुल्लाह में कैसे लाया गया? जन्नत के पत्थर को काबतुल्लाह से जुदा करने वाले का अंजाम क्या हुआ? हजर अस्वद उखाड़ कर ले जाने वालों ने अल्लाह पाक की ज़ात को क्या कहकर चैलेंज किया? ये सब मालूमात आज की वीडियो में दी गई हैं। गुजारिश है कि यकसू होकर आखिर तक वीडियो मुलाहिज़ा करें। ये भी गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। आइए वीडियो देखते हैं। मोहतरम नाजरीन, पहले ये जानते हैं कि हजर अस्वद है क्या, इसकी तारीख कितनी पुरानी है और ये खाना काबा में कब और किसने लगाया था? रवायात क्या कहती हैं? हजर अस्वद अरबी ज़बान के दो अल्फाज का मजमूआ है। हजर अरबी में पत्थर को कहते हैं और अस्वद स्याह यानी काले रंग के लिए बोला जाता है। हजर अस्वद वो स्याह पत्थर है जो काबतुल्लाह के जनूब मशरकी दीवार में नस्ब है। इस वक्त ये 3 बड़े और मुख्तलिफ शक्लों के 5 छोटे मजमूई तौर पर 8 टुकड़ों पर मुश्तमिल है। ये टुकड़े अंदाजन 2.5 फुट कतर के दायरे में चांदी के कवर में महफूज हैं, यानी इन टुकड़ों के गिर्द चांदी का गोल चक्कर बना हुआ है। बाज़ रवायात के मुताबिक जन्नत से आने वाला पत्थर दूध की तरह सफ़ेद था। उस वक्त भी इसको अस्वद ही कहा जाता था। अगर हम हजर अस्वद की फजीलत बारे बात करें तो इसकी बहुत सारी रवायात मिलती हैं, जिनमें अफजल तरीन ये है कि जो मुसलमान हज या उम्रह के लिए काबतुल्लाह जाते हैं, उनके लिए लाजम है कि वो तवाफ़ करते हुए हर बार हजर अस्वद को बोसा दें। रश ज़्यादा हो तो हाथ के इशारे से भी बोसा दिया जा सकता है। इस अमल को इस्तलाम कहते हैं। हजर अस्वद जन्नत का पत्थर है। रवायात हैं कि ये पत्थर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से उतारा गया, जिसे उन्होंने उस वक्त के अल्लाह के घर में नस्ब फरमाया था। तूफ़ान नूह में जब काबा मुशर्रफा को उठा लिया गया तो पत्थर हजर अस्वद को जबले अबी कुबैस के शिकम में अमानतन रख दिया गया। बाद में जब हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की, तो हज़रत जिब्राईल ने जबले अबी कुबैस के शिकम में रखा पत्थर निकाल कर पेश किया, जिसे सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने दौरान तामीर काबा की दीवार में नस्ब फरमाया। मोहतरम नाजरीन, हजर अस्वद की काबतुल्लाह में तनसीब का एक और वाक़या नबी बरहक ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक भी मिलता है।
عہد جاہلیت میں جب سیلاب سے حرم کعبہ کی دیواروں کو نقصان پہنچا تو قریش کی طرف سے دوبارہ تعمیر کے وقت حجر اسود کی تنصیب عرب قبائل میں جھگڑے کا باعث بن گئی۔ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو کعبۃ اللہ کی دیوار میں لگانے کا شرف ان کے قبیلے کو حاصل ہو۔ اس سے پہلے کہ اس جھگڑے پر کشت و خون ہوتا، سرداران قبائل کی طرف سے یہ تجویز سامنے آئی کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں داخل ہوگا اس کی ثالثی اور فیصلہ تسلیم کیا جائے گا۔ خدا کی قدرت کہ اگلے روز صبح کے وقت جو شخصیت سب سے پہلے حرم میں داخل ہوئی وہ نبی مکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی خوبصورت فیصلہ فرمایا۔ اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور قبائل سرداران کو فرمایا کہ چادر پکڑ لیں تاکہ سب قبائل کی خواہش بھی پوری ہو جائے اور جنگ کی نوبت بھی نہ آئے۔ تمام قبائل کے سرداران چادر میں رکھے حجر اسود کو اٹھا کر کعبۃ اللہ کی دیوار کے پاس لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھر کو اٹھا کر دیوار میں لگا دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک کو مطمئن کر دیا۔ اس سے بھی حجر اسود کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، بعض سینہ بسینہ روایات میں حجر اسود کو فرشتہ بھی کہا گیا جو روز محشر گواہی دے گا کہ فلاں شخص نے دوران طواف کعبۃ اللہ اپنی عبادات پوری کی اور اس کی بھی عزت و تکریم کی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سب کچھ جاننے والی ہے، تاہم حجر اسود کی اہمیت اور فضیلت روز اول سے نمایاں رہی ہے اور آج بھی عمرہ اور حج کی ادائیگی میں حجر اسود کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آئیں، یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ حجر اسود جو چاندی کے کور میں محفوظ ہے، ابتدا میں ایسا نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے دور خلافت میں حجر اسود چاندی کے خول میں محفوظ کیا گیا تھا۔ جب حجاج بن یوسف نے منجنیقوں کے ذریعہ خانہ کعبہ پر پتھر برسوائے تھے تو حجر اسود اس پتھروں میں متاثر ہوا اور اس کے 3 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ ان ٹکڑوں کو یکجا رکھنے کے لیے چاندی کے کور میں محفوظ کیا گیا۔ ایک اور روایت کے مطابق 1268 عیسوی میں ترک سلطان عبد الحمید نے حجر اسود کو سونے کے کور میں محفوظ کرایا، لیکن 1281 عیسوی میں سلطان عبد العزیز نے پھر سے چاندی میں محفوظ کرایا۔ موجودہ وقت میں حجر اسود مکمل نہیں بلکہ اس کے 8 ٹکڑے ہیں۔ چاندی کا ہلکا اور اندر سے سیاہ نظر آنے والا حصہ بھی حجر اسود نہیں ہے، جس بارے کہا جاتا ہے کہ اس کو چھونے والے گناہگاروں کے گناہوں نے حجر اسود کو کالا کر دیا ہے۔ بہرحال اللہ پاک کی ذات ہی عالم الغیب ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم اپنے اس موضوع کی طرف آتے ہیں کہ حجر اسود کتنی بار کعبۃ اللہ سے اکھاڑا گیا، جدا کیا گیا یا توڑنے یا چوری کرنے کی کوشش کی گئی۔ مختلف روایات اور واقعات کے مطابق 6 بار ایسی کوششیں کی گئیں، تاہم آج کی اس ویڈیو میں مشہور واقعہ کا ذکر کریں گے جس کی بدولت ایک لمبے عرصے تک حجر اسود کعبۃ اللہ سے دور رہا اور حج بھی معطل ہوتا رہا۔
حجر اسود کو اکھاڑے جانے کا سب سے پہلا اور بڑا واقعہ 930 عیسوی میں پیش آیا، جب بحرین کے کرامتیوں نے نہ صرف حج ادائیگی کو زبردستی روک دیا تھا بلکہ بڑی تعداد میں حاجیوں کا قتال کیا، جن کی لاشیں آب زمزم کے کنویں میں پھینک دی گئی تھیں۔ کرامتیوں کا سردار ابو طاہر سلیمان الجنابی حجر اسود اکھاڑ کر اپنے ملک بحرین لے گیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان مکہ کی بجائے بحرین آئیں اور وہاں عبادات، عمرہ اور حج کریں۔ ابو طاہر سلیمان نے بحرین کے موجودہ شہر قطیف اور اس وقت کے شہر حجر میں دارالحجرہ کے نام سے ایک عمارت بنوائی، جس میں حجر اسود کو رکھا گیا۔ سلطنت عثمانیہ کے ایک تاریخ دان قطب الدین کے مطابق حجر اسود تقریباً 22 سال کرامتیوں کے قبضہ میں رہا۔ محترم ناظرین، کرامتی ایک ایسا فرقہ تھا جس کے عقائد دین محمدی سے متصادم اور دائرہ اسلام سے ہٹے ہوئے تھے۔ اسی فرقہ کے سردار ابو طاہر سلیمان الجنابی جب کعبۃ اللہ پر حملہ آور ہوا تو حج ادائیگی کا عمل جاری تھا۔ ابو طاہر سلیمان حج کے روز اپنے مسلح سپاہیوں سمیت گھوڑے پر سوار ہو کر حرم میں داخل ہوا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ طواف کرتے حاجیوں کو موت کے گھاٹ اتارتے جائیں۔ ابو طاہر سلیمان کی فوج نے بے دردی سے قتال کیا اور حاجیوں کی لاشوں سے آب زمزم کا کنواں پاٹ دیا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس قتل عام میں 30,000 حاجی مارے گئے۔ تاریخ دان قطب الدین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ابو طاہر سلیمان اس وقت نشے میں دھت تھا۔ اس نے کعبہ کا دروازہ اکھاڑ پھینکا اور چیخا، بخدا یہ میں ہوں، خدا پیدا کرتا ہے اور میں مارتا ہوں۔ ابو طاہر نے حاجیوں کا مال اسباب لوٹ لیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو سپاہیوں میں تقسیم کر دیا۔ اب اسے مقام ابراہیم کی تلاش تھی، لیکن کعبہ کے متولیوں نے اسی افراتفری میں اسے چھپا دیا تھا، اس لیے وہ اسے نہیں ملا۔ مشہور مفسر اور مورخ ابن کثیر اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ابو طاہر سلیمان نے کشت و خون کے بعد سپاہیوں کو حجر اسود اکھاڑنے کا حکم دیا۔ اس وقت ایک سپاہی نے آ کر ایک بھاری چیز سے اس پر ضرب لگائی اور کہا کہ کہاں ہے وہ طیرم ابابیل اور کہاں ہے وہ جرات من سجیل۔ ابو طاہر سلیمان حجر اسود کو اونٹ پر لاد کر اپنے ملک کی طرف چل پڑا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب کرامتی حجر اسود کو لے کر بحرین کی طرف روانہ ہوئے تو اس وقت امیر مکہ اور اہل بیت پیچھے گئے، اس سے درخواست کی، سفارشیں پہنچائیں، منتیں کیں، اپنی ساری جائیداد دینے کی پیشکش کی کہ وہ حجر اسود واپس کر دے تاکہ اپنی جگہ پر پھر سے نصب کر دیا جائے، مگر ابو طاہر سلیمان نے ایک نہ سنی اور سب کو ہلاک کر ڈالا۔ ابو طاہر سلیمان حجر اسود کو بحرین لے گیا اور اپنی تعمیر کردہ عمارت دارالحجر میں رکھوا دیا۔ حجر اسود 22 سال تک اس کی تحویل میں رہا، تاہم کرامتی سردار ابو طاہر سلیمان کی یہ امید کہ لوگ اس کے شہر آ کر حج کیا کریں گے پوری نہیں ہوئی۔ لوگ خانہ کعبہ جاتے رہے اور حجر اسود کی خالی جگہ کو چوم کر اپنی عبادات کرتے رہے۔
ناظرین، ابو طاہر سلیمان کرامتی چیچک اور بعض روایات کے مطابق نامعلوم موذی مرض کا شکار ہو کر 38 برس کی عمر میں مر گیا تو اس کا جانشین سنبر ابن الحسن کرامتی 20 مئی 951 عیسوی کو حجر اسود مکہ لے کر آیا۔ اس موقع پر مکہ کا حکمران جعفر محمد ابن عبد العزیز بھی موجود تھا، جس نے دیکھا کہ حجر اسود کو چاندی کی تاروں سے باندھا گیا ہے، کیونکہ حجر اسود میں 5 دراڑیں پڑ گئی تھیں۔ حسن ابن المرزوق نامی مہمار نے یہ پتھر اپنی جگہ نصب کیا۔ ابو طاہر کرامتی کے جانشین سنبر ابن الحسن نے اس موقع پر کہا کہ ہم حجر اسود کو خدا کی طاقت سے لے گئے تھے اور اسی خدا کی مرضی سے اسے واپس کر رہے ہیں۔ وہ اسے اپنے حکم سے لے گیا تھا اور اپنے حکم سے ہی واپس کر دیا۔ تاریخ کی بعض کتابوں میں تحریر ہے کہ اس وقت کے خلیفہ المقتدر نے کرامتیوں کو حجر اسود واپس کرنے کے لیے 50,000 درہم کی پیشکش کی تھی، جو انہوں نے ٹھکرا دی۔ ایک اور روایت کے مطابق 30,000 درہم کے عوض حجر اسود واپس کیا گیا تھا۔ کعبۃ اللہ سے حجر اسود کی غیر موجودگی میں 22 سال حج بڑی حد تک معطل رہا، کیونکہ کرامتی حاجیوں کے قافلے اس لیے لوٹ لیتے کہ وہ مکہ کی بجائے بحرین کے شہر حجر جا کر حج کریں، جہاں حجر اسود موجود تھا۔ مشہور مورخ ابن خلدون نے بھی کرامتیوں کے مکہ پر حملے کا ذکر کیا۔ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ کرامتیوں نے خانہ کعبہ کا دروازہ توڑ ڈالا، حاجیوں کا قتل عام کیا، کچھ چاہ زمزم میں پھینک دیے، باقی ماندگان کو مسجد حرام میں ہی بلا غسل نماز جنازہ پڑھے بغیر دفن کر دیا، غلاف کعبہ کو اپنے سپاہیوں میں تقسیم کر دیا اور اہلیان مکہ کے مکانات کو لوٹ لیا۔ حجر اسود کی کرامتیوں سے واپسی بارے علامہ سیوطی سے بھی نقل کیا گیا ہے۔ خلیفہ وقت نے ایک بڑے محدث شیخ عبداللہ کو حجر اسود لینے کے لیے بحرین بھیجا تو انہیں ٹالنے کے لیے نکل پتھر دے دیا گیا، جس پر شیخ عبداللہ نے کہا کہ یہ اصل حجر اسود نہیں ہے۔ اصل حجر اسود کی پہچان یہ ہے کہ وہ پانی میں ڈوبتا نہیں اور آگ سے گرم نہیں ہوتا۔ شیخ عبداللہ نے پتھر پانی میں ڈلوایا تو وہ ڈوب گیا، آگ پر رکھوایا تو گرم ہو گیا۔ محترم ناظرین، بس 1 منٹ اور ہمارے ساتھ رہیے اور نبی مکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجر اسود بارے فرمان عالی شان ملاحظہ فرمائیں۔ ابو طاہر سلیمان کرامتی نے شیخ عبداللہ سے دریافت کیا کہ آپ کو کس نے حجر اسود کے پانی میں نہ ڈوبنے اور آگ پر گرم نہ ہونے کا بتایا تھا؟ تو شیخ عبداللہ نے کہا کہ ہمیں یہ باتیں نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی طرف سے ملی ہیں کہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، یہ پانی میں ڈوبے گا نہیں اور آگ پر گرم بھی نہیں ہوگا۔ اس فرمان عالی شان سے بھی ہمیں حجر اسود کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حجر اسود کو مکہ سے بحرین لے جایا جا رہا تھا تو بحرین پہنچتے پہنچتے 40 اونٹ ہلاک ہوئے، اور جب بحرین سے مکہ واپس لایا گیا تو ایک کمزور اونٹنی پر لادا گیا، جس نے انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ حجر اسود کو خانہ کعبہ پہنچایا۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟
کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔